तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान भी है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। बाइबली मुतालिया प्रोग्राम में अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहता है। जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि हम बाइबल की तमाम कुतब का मुकम्मल मुतालिया पेश करेंगे, जो कि कुल 66 किताबें हैं, जो 5 साल में 1330 इकसात में पैदाइश से लेकर मुकाशफा की कुतब तक मुश्तमिल है। लेकिन हमने पहली 10 इकसात इल्हाम पर बात करने के लिए मखसूस की हैं, यानी इसके मानी और नजरियात के ताल्लुक से, और ये किस तरह हम तक पहुंची। आज की किस्त के आगाज में मैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमान और खुदावंद के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही स्टूडियो में मौजूद मैं अपने मेहमानों को भी खुशामदीद कहता हूँ। भाई यूसुफ, हमने पिछली 3 इकसात में बाइबल के बारे में बात की कि किस तरह सिर्फ यही किताब है जो मुकद्दस कहला सकती है। हमने ये भी सीखा कि इल्हाम खुदा की सांस को जाहिर करता है, ये खुदा की तरफ से बराह रास्त मुकाशफा और कलाम है। इसके अलावा हमने बाइबल की इनफरादियत और अजमत के बारे में भी जाना। लेकिन आज हम बात करेंगे कि बाइबल किस तरह से लिखी गई थी, यानी किन जरायों से लिखी गई थी और खुदा की नबूवतों के ताल्लुक से। पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि क्या मूसा के दौर में लिखने का फन मौजूद था? कुछ लोग एतराज करते हुए कहते हैं कि आप किस तरह कह सकते हैं कि मूसा ने किताबें लिखी जबकि मूसा के दौर में लिखने का फन मौजूद न था। आप हमारे नाजरीन को बताना पसंद करेंगे कि आपकी इसके बारे में क्या राय है? दरअसल जो नाकदीन ये बात कहते हैं उनकी सोच सतही है, क्योंकि ना सिर्फ मूसा के दौर में बल्कि मूसा के दौर के बाद के लोग भी लिखने का फन जानते थे। मसलन हमराबी और इसके हमराबी नुस्खे के बारे में क्या ख्याल है? हमराबी इब्राहिम के ज़माने बल्कि उससे कुछ पहले के अरसे ही था। इस बात के मुताबिक लिखने का फन कदीम ज़माने से था। इसके अलावा इस बात से क्या मुराद है जब बाइबल बताती है कि मूसा ने मिस्र के तमाम अलूम की तालीम पाई? इसका मतलब है कि वो मिस्र के तमाम अलूम में तरबियत याफ्ता था। वो यकीनन जामे नूह से या ऐसी ही किसी जामिया से सनत याफ्ता था। यानी अगर लिखने का फन मौजूद था तो उस वक्त किस किस्म की जामियात थीं? मूसा के ज़माने में लोग लिखने का फ़न जानते थे, ये बात साबित शुदा है। लेकिन जो लोग अभी तक पुरानी किताबें पढ़ते हैं वो नहीं जानते लिखने का फ़न मूसा के ज़माने से सदियों पहले था। ठीक है, यानी लिखने का फन मूसा के दौर से पहले से मौजूद था और मूसा ने मिस्रियों के तमाम अलूम में तालीम पाई और मसीह का बयान तो सबसे सच्चा है। जी बिल्कुल सही। नए अहदनामे में यीशु ने कहा मूसा ने लिखा। वाकई यही काफी है कि मसीह ने कहा कि मूसा ने लिखा, और यहाँ हम जान सकते हैं कि जी हाँ, मूसा ने ही लिखा। हम मिलकर एक दस्तावेजी फिल्म देखेंगे कि किस तरह मुख्तलिफ चीजों पर लिखे जाने और नकूल की तैयारी का अमल किया था। मेहरबानी से फिल्म देखते हुए या बाद में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मसलन पेपरस के कागज पर लिखने का काम किया जाता था। सही। लेकिन लिखने के लिए सिर्फ यही कागज इस्तेमाल नहीं किया गया, इसके अलावा जानवरों की खालों पर भी अक्सर लिखा जाता था। इसलिए किताब के लिए इब्रानी में लफ्ज़ सफार है जिसका मतलब है जिल्द कूटना। ठीक है, ये उनकी मेज पर क्या चीज है? ये क्यूनिफॉर्म की लिखाई है जो मट्टी की तख्तियों पर है। मेरे ख्याल है कि अयूब ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि काश मेरी बातें किसी किताब में कलम बंद होती। हमेशा के लिए चट्टान में कुंदा की जाती, लोहे के कलम और शीशे से, यानी अयूब के जमाने में लोग लिखना जानते थे। इसके अलावा ये भी जिक्र है कि यहूदा का गुनाह लोहे के कलम से लिखा है। ये सब नुस्खा जात हैं? जी हाँ बिल्कुल। कदीम पेपरस के कागज पर? जी सही कहा। पेपरस लिखने के लिए शोहरत रखता था। जी बिल्कुल। ये किताब पेपरस पर लिखी गई। मेरा ख्याल है कि हम कुमरान की गारों से मिले हुए तुमरों के लिए ये कह सकते हैं कि वो एक बॉम्ब की तरह है जो 19वीं सदी में फट गए। हम पूरी किस्त इस पर मुख्तस करेंगे, बल्कि अगले प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। और हक भी यही है। जी बिल्कुल सही कहा। ठीक है, ये था मुख्तसर तारुफ। मेरा मतलब है कि मैं इत्तफाक करता हूँ कि हमें ये वीडियो देखने की जरूरत है ताकि हम इसे समझें। बहुत सी दस्तावेजी वीडियोस हैं कि बाइबल किस तरह से लिखी गई, पत्थर पर लिखने के दौर से लेकर पेपरस के दौर तक।
اور پھر جانوروں کی کھال پر لکھائی، یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ بائبل کے اصلی نسخہ جات پہلے ان چیزوں پر لکھے گئے جو خراب ہونے والی تھیں۔ اس سے ایک اصل سوال پیدا ہوتا ہے کہ بائبل کے اصل نسخہ جات کہاں ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ سب اصل نسخہ جات ہمارے پاس موجود نہیں، لیکن میں اسکرین پر لکھے الفاظ دہراؤں گا جو کہ برٹش میوزیم کے ڈائریکٹر کے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بائبل کو تھام کر اس بات کا یقین رکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے اصل نبوتیں ہیں جو بائبل کے مصنفین کو دی گئی تھیں۔ ان تمام نسخہ جات جو کہ اس بات کی تصدیق ہے کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ پرانا عہد نامہ ہو یا نیا عہد نامہ، یہ خدا کا ہی کلام ہے۔ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یقیناً اصل نسخہ جات زائل ہو گئے ہوں گے کیونکہ وہ خراب ہونے والی چیزوں پر لکھے تھے۔ ہم تصور کرتے ہیں کہ یقیناً اصل نسخہ جات زائل ہو گئے کیونکہ وہ خراب ہونے والی چیزوں پر لکھے گئے تھے۔ اس لیے مثال کے طور پر جن مصنفین نے پیپرس پر لکھا تو پیپرس زیادہ عرصہ تک درست حالت میں نہیں رہ سکتا۔ بالکل۔ پیپرس اور جانوروں کی کھالیں دونوں ہی خراب ہو جانے صحیح۔ والی چیزیں ہیں اور دیر پا نہیں، لیکن ان کے زائل ہونے سے پہلے اصل نسخہ جات کی نقل تیار ہو چکی تھی۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پر تبصرہ کریں جسے ہم کھویا ہوا زمانہ کہتے ہیں، یعنی اصل نسخہ جات کا دور اور ان کی پہلی نقول کے درمیان کا عرصہ۔ میرا مطلب ہے کہ بہت سی انسانی تحریریں موجود ہیں، لیکن اصل نسخہ جات اور ان کی پہلی نقل کے درمیان کافی طویل عرصہ ہے۔ کئی سو سال کا۔ لیکن بائبل اس عرصے کے تعلق سے کیا کہتی ہے؟ یعنی ان تحریرات کے کھوئے ہوئے عرصے کے تعلق سے میرا مطلب ہے کہ الہامی کتابوں کے تعلق سے ہے، جو کہ بہت ہی کم عرصہ ہے نسبتاً دوسری تحریرات کے مقابلے میں۔ در حقیقت ہومر کی اصل تحریرات کے سینکڑوں سال کے بعد اس کی پہلی نقل تیار کی گئی، یہی اطلاق مصنفین پر بھی ہوتا ہے۔ تاہم یوحنا کی انجیل کے کھوئے ہوئے عرصے کا دورانیہ تقریباً 20 سال ہے۔ صحیح۔ یوحنا کی انجیل کی نقل جو کہ 120 صدی عیسوی سے پہلے تیار کی گئی وہ ناک حمدی سے ملی، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یوحنا نے انجیل پہلی صدی عیسوی کے آخر میں تحریر کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ کھویا ہوا عرصہ دیگر انسانی تحریرات کی نسبت کمتر ہے۔ اور یہ بات نہایت شاندار حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگر کھوئے ہوئے عرصے کا دورانیہ 20 سال ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یوحنا افسس میں تھا جب اس نے وہاں منادی کی اور پھر یوحنا کی انجیل لکھی بعد میں جس کی نقل مصر میں تیار ہوئی، ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ درمیانی عرصہ ہماری توقع سے زیادہ کم ہے، جبکہ دیگر انسانی تصانیف کا عرصہ سینکڑوں سال سے زائد پر محیط ہے۔ اس لیے بھائی ایاز، یہ بات دو چیزوں پر زور دیتی ہے۔ نہ صرف بائبل پر ہمارا بھروسہ ہے، بلکہ پہلے قارئین نے کس طرح اس کتاب کو عزت دی اور خدا کے کلام کے طور پر اس کو قبول کیا۔ یہ کتاب دور دراز کے ممالک تک پہنچائی گئی جو تصانیف کی اصل جگہ سے دور تھی۔ آپ نے کہا کہ افسس کے مقام پر لکھی گئی اور مصر تک پہنچائی گئی۔ قدیم ترین نقل 120 صدی عیسوی میں تیار ہوئی، جو ثابت کرتی ہے کہ یہ جب لکھی گئی تو فوری طور پر پھیلا دی گئی۔ ٹھیک ہے، ہم وقفے کے بعد حاضرین کے سوالات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ہم نے یہ جان لیا کہ الہام دو عناصر کا امتزاج ہے، یعنی ایک انسانی اور دوسرا الہی عنصر۔ چونکہ انسانی عنصر میں غلطی کا امکان ہے، یعنی اس میں غلطی ہو سکتی ہے، جیسا کہ نبیوں میں کمزوریاں تھیں جن کا ذکر بائبل میں بھی ہے۔ تو میرا سوال ہے کہ اس کی کیا یقین دہانی ہے کہ بائبل کی نقول تیار کرتے وقت کوئی غیر ارادی غلطی نہیں ہوئی؟ چونکہ بائبل انسانی اور الہی عنصر کا امتزاج ہے، اور چونکہ انسان غلطی کر سکتا ہے، تو آزاد خیال لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ بائبل میں غلطیاں بھی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی عنصر کے باعث ہے، نہ کہ الہی عنصر کے۔ ہمیں بنیادی طور پر دونوں طرح کی تصانیف کے درمیان فرق کرنا ہوگا، یعنی اصل الہام اور نسخے کے لکھنے والوں اور ان کی نقول کے درمیان کے فرق کو۔ مطلب کہ نقل تیار کرنے کا عمل، مطلب کہ ان کی تحریریں لکھنے کے درمیان نقل فرق تیار کرنے کا اور عمل۔ اصل نسخوں کی نقول کی تیاری۔ میں آپ کے سوال کے اس حصے کا جواب دوں گا صحیح۔ جو اصل نسخہ جات کے لکھے جانے کے تعلق سے ہے۔
وہ لوگ جنہوں نے الہام لکھا ان سے غلطیاں ضرور ہوئیں، ان کی اپنی کیونکہ ذات وہ میں انسان کمزوریاں، ہیں، لیکن لیکن ان لکھتے کی وقت تحریر انہوں میں نے نہیں۔ غلطی نہیں کی۔ موجود تھیں لیکن ان کی تحریر میں نہیں، انہوں نے جو لکھا اس میں غلطی نہیں تھی، اور ہم اس کی وضاحت پہلے ہی کر چکے ہیں۔ رسولوں کی اور نبیوں کی نگرانی کی، اور پھر انہوں نے اپنے تجربات، احساسات، اپنی زبان اور ثقافت کے مطابق لکھے۔ یہ انسانی عنصر ہے جس میں ایک نقطے کی بھی غلطی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تو یہ خدا کی غلطی تصور کی جاتی۔ جیسا کہ ہم یہ الفاظ خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں، خدا نے یسایہ نبی کی معرفت کلام کیا، اس لیے اگر کوئی غلطی ہوتی تو پھر وہ خدا کی غلطی ہوتی، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کوئی غلطی کرے۔ خدا ان پر حاوی رہا اور ان کی نگرانی کی، اس لیے ان کے کرداروں میں شخصی خامیاں ظاہر نہ ہوئیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوشیار موسیقار کی طرح بیان کرتے ہیں جو کہ موسیقی کے مختلف آلات بجاتے ہیں کیونکہ وہ ہوشیار ہیں۔ وہ بانسری اٹھاتا ہے اور خوبصورت دھن بجاتا ہے، پھر وہ بغیر غلطی کے اکارڈین بجاتا ہے، اور پھر گٹار اٹھا کر بغیر غلطی کے بجاتا ہے۔ لیکن ہمارا خدا کتنا قدرت والا ہے جو غلطی نہیں کر سکتا۔ چونکہ مصنفین انسان تھے، وہ اپنی ذات میں تو خطا سے خالی نہ خطا کار، تھے، جی خطا بالکل، کار، لیکن جو کچھ انہوں نے لکھا وہ بے غلطی سے خطا پاک، تھا۔ صحیح، مطلب داؤد کمزور تھا اور اس سے بالکل، گناہ ہو گیا، جی لیکن جی، جو اس نے مسیح کے تعلق سے لکھا وہ بالکل صحیح پورا کہا۔ ہو گیا۔ خاص طور پر زبور 22، وہ میرے ہاتھ اور پاؤں چھیدتے ہیں، یہ مسیح کے تعلق سے پیشن گوئی ہے اور اس حقیقت کو پورا ہونا تھا، کیونکہ داؤد نے جو لکھا وہ بے خطا تھا، وہ درست، میرے ہاتھ اور پاؤں چھیدتے ہیں۔ صحیح، صحیح۔ یہ الہام کے مصنفین کے تعلق سے نہایت اہم بات ہے۔ ایک اور سوال، آپ ہمیں الہام کے مصنفین کی ثقافت کے بارے میں بتائیے، ان کی متفرق ثقافتیں اور پس منظر کے تعلق سے۔ دراصل ان کا ثقافتی تناؤ کافی زیادہ ہے۔ مثال ہے کہ ایک شخص نے مصریوں کے تمام علوم سیکھے، وہ الفاظ اور عمل میں قائم رہتا تھا۔ وہ شخصیت کون تھی؟ موسیٰ۔ ایک مصنف چرواہا تھا جو گولر کا پھل بٹورتا تھا، وہ عموس نبی تھا۔ اور ایک شخص جو ہر زمانے کے فلسفہ دانوں سے زیادہ دانا تھا، یعنی سلیمان۔ حکمت اور ثقافت کے اعتبار سے اس جیسا کوئی نہ تھا۔ ایک شخص مچھیرا تھا اور کوئی محصول لینے والا اور کوئی ترخان۔ الہام کے یہ مصنفین مختلف پیشے رکھتے تھے، کچھ فلسفہ دان تھے اور کچھ داؤد کی طرح نظم نگار تھے۔ اس کے علاوہ شاہی زبان بھی تھی جو کہ کچھ تحریروں کو مختلف بناتی ہے، جیسے کہ یسایہ جو محلات میں پروان چڑھا۔ اگرچہ کہ یہ فرق بہت زیادہ ہے، لیکن جب آپ بائبل کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ فرق بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا۔ یہ بائبل کی عظمت کا ایک پہلو ہے۔ آپ کو فرق محسوس نہیں ہوتا کہ آیا یہ فلسفہ دان نے لکھا ہے یا گولر کا پھل بٹورنے والے نے، کیونکہ در حقیقت روح القدس نے ان کی نگرانی کی۔ یہ درست ہے کہ آپ ایک مصنف کے ذخیرہ الفاظ اور ثقافت کے پس منظر میں فرق دیکھ سکتے ہیں، وہ اعلیٰ ہے، لیکن جو لکھا ہے اس میں غلطیاں ہیں، ناممکن۔ بلکہ پوری بائبل کا مرکزی خیال حیرت انگیز طور پر ایک ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے مقدس لوگوں نے جو کلام کیا وہ روح القدس کی تحریک سے کیا۔ ٹھیک ہے، ہم بعد میں بائبل کی عظمت کے تعلق سے بات کریں گے، ہم آنگھی کے تعلق سے بات کریں گے جو اس کی عظمت کا ثبوت ہے، لیکن دوبارہ بات کریں گے پرانے عہد نامے میں تاریخ اور نبوتی حصے کے تعلق سے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا، صحیح، اور درمیانی حصہ جو نظم کا ہے۔ مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم مطالعہ کریں گے، لہٰذا ضرورت ہے کہ بائبل کی نبوتوں کو سمجھنے کے کچھ اصول واضح کر لیے جائیں۔ جی در بالکل، حقیقت پرانے عہد نامے کی نبوتوں کو سمجھنے سے ہم پوری بائبل کو سمجھ سکیں گے۔ خاص طور پر آج کل کچھ لوگ مسیح کے جلال کے تعلق سے نبوتوں کو قبول نہیں کرتے، خاص طور پر مسیح کی آمد کے تعلق سے وہ واقعہ جو اس کی آمد اور دنیا پر حکومت کے تعلق سے ہیں اور جو پیشن گوئیاں اس میں پوری ہوئیں۔ کچھ لوگ اس لیے قبول نہیں کرتے کیونکہ ان کے مطابق یہ نبوتیں ماضی میں پوری ہو چکی ہیں۔ تو پھر ہم بائبل کی نبوتوں کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ کیونکہ نبوت 17 کتابیں ہیں جن کا سمجھ جانا بہت ضروری ہے۔ میں نبیوں کی کتابوں کو کس طرح سمجھ سکتا ہوں اور بائبل کی کتابوں میں نبوت کو سمجھنے کے لیے کیا اصول ہیں؟ پہلا اصول جو کہ بہت اہم ہے کہ نبوت کا کوئی حصہ شخصی تفسیر پر مبنی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے علیحدہ سمجھ نہیں سکتے اگر آپ بائبل میں موجود دیگر نبوتوں سے جدا کر دیں۔ اس لیے پطرس نے اپنے دوسرے خط میں خوبصورت بیان لکھا ہے، ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے، یہ نبوتوں کو ایک اکائی میں دکھاتا ہے۔ اس لیے یسایہ کو سمجھنے کے لیے دانیال اور یرمیہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
کیونکہ نبوت ایک اکائی ہے، اور مکاشفہ سمجھنے کے لیے مجھے کیونکہ ہزقیل پڑھنا نبوتوں ہوگا؟ کا آپس میں قریبی اور باہمی تعلق ہے۔ یہ پہلی اور اہم بات ہے۔ دوسری بات، ہمیں زمینی اور آسمانی لوگوں کے درمیان فرق کرنا ضرور ہے، زمینی برکات اور آسمانی برکات کے درمیان، اور دنیا کی تخلیق سے پہلے چنے ہوئے لوگوں کے درمیان۔ اسی بات کو پالوس حق کے کلام کی درستگی سے کام میں لانے کو کہتا ہے۔ اس لیے اسرائیل اور کلیسیا کو غلط کہنا یا یہ سمجھنا کہ کلیسیا ابراہام یا آدم سے شروع ہوئی اور اسی طرح کی باتیں غلط فہمی پیدا کرتی ہیں، کیونکہ اگر آپ افسیوں 3 باب پڑھیں تو لکھا ہے کلیسیا ایک بھید ہے۔ یہ وہ بھید ہے جو خدا میں چھپا تھا، نہ کہ بائبل میں۔ ابتدا کے زمانے سے یہ بھید خدا میں پوشیدہ رہا۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ نبوتی کلام ایک صحیح۔ اکائی کی طرح ہے، اور ہمیں زمینی لوگوں جن کے پاس مادی برکات اور وعدے ہیں اور آسمانی لوگوں کے درمیان فرق کرنا ہمیں ہے۔ تقسیم کے درمیان بھی فرق کرنا ہے۔ جی بالکل کرنا پرانے ہے۔ عہد نامے میں کلیسیاؤں کا ذکر نہیں ہے، جی بالکل صحیح، جو کہ افسیوں 3 باب جو میں کہ واضح پہلے ہے۔ زمانوں میں انسانوں بالکل پر صحیح کہا، جو ظاہر نہیں انسانوں کیا پر گیا۔ ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اور دوسری چیز ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ مسیح ایک بار آیا اور دوبارہ بھی آئے گا۔ مثال کے طور پر یوحنا بپتسمہ دینے والے نے مسیح سے پوچھا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں؟ اس نے اسے جواب دیا، نہیں، میں وہی آنے والا ہوں۔ اس نے کہا، اب سے مجھے ہرگز نہ دیکھو گے جب تک کہ نہ کہو کہ مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے۔ بائبل کی آخری آیت ہے، بے شک میں جلد آنے والا ہوں۔ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ مسیح آیا، دکھ اٹھایا اور مر گیا اور پھر آئے گا، یعنی وہ دوبارہ وہ آئے گا۔ حکومت کرے گا اور جلال پائے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح مشکل دور ہو جائے گی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شاگرد بے وقوف نہیں تھے، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ مسیح کو دکھ اٹھانا ضرور ہے۔ ان کا خیال تھا مسیح بادشاہی کرنے آئے گا، اس لیے وہ مسیح کی موت کا سن کر حیران اور الجھن کا شکار تھے۔ اس لیے خداوند نے ان سے کہا، اے نادانو اور نبیوں کی سب باتوں کو ماننے میں سست اعتقادو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ اس لیے مسیح کو صحیح، کچھ یہ دکھ سچ ہے۔ برداشت کرنا تھا اور اس کے بعد جلال میں داخل ہونا تھا۔ اس لیے پطرس نے اپنے خط میں ذکر کیا کہ مسیح کے دکھ اور اس کا جلال جو ظاہر جی۔ ہونے والا ہے، اور یہ پرانے صحیح۔ عہد نامے میں موجود ہے۔ صحیح، یقیناً صحیح۔ یہ انبیاء کی کتابوں کو سمجھنے کی کنجیاں ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب ایک بات کو لفظی طور پر سمجھا جا سکتا ہے تو اس کا کوئی مطلب نہ بنایا جائے۔ علامتی مطلب تلاش نہ کریں جب تک کہ لفظی مطلب منطق کے لحاظ سے بائبل کی دیگر باتوں سے متصادم نظر نہ آئے۔ پھر آپ علامتی مطلب دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی پسند کے مطابق تفسیر صحیح۔ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمیں علامتی مطلب کو پرکھنے کی ضرورت ہے اور بائبل کے دیگر مکاشفات سے تصدیق کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر جب لکھا ہے خمیر تو یہ گناہ کے تعلق سے بتاتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ خمیر سے مراد برائی ہے۔ ہم اسی اصول کو دیگر معاملات میں درست۔ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسکندریہ سے قاہرہ تک کار میں سفر کر رہے ہیں اور جی قاہرہ کے بالکل۔ قریب پہنچ رہے ہیں تو دور سے قاہرہ کے قریب پہنچتے ہوئے آپ کو احرام مصر کی 3 چوٹیاں ایک دوسرے کو چھوتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ صحیح۔ آپ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ احرام ایک دوسرے کو چھو جی۔ رہے ہیں، جب تک کہ آپ احرام کے علاقے میں نہ پہنچ جائیں اور آپ دیکھیں کہ دراصل یہ احرام ان ایک میں دوسرے سے فاصلہ، فاصلے پر ہیں، طویل فاصلہ۔ بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ ہم، اب اس بات کا بائبل کی نبوتوں کے ساتھ اور اس کے اطلاق کے ساتھ کیا تعلق ہے، یعنی فوری اطلاق اور مستقبل بعید کا اطلاق، اور اس کے ساتھ ہی نبوتوں کے درمیان وقفہ؟ دیگر لوگ بتاتے ہیں کہ نبوت کو سمجھنے کا اصول نبوتوں کے درمیان واقع ہے، اور واقع کے تعلق سے واضح ترین مثال ہم یسایہ 61 باب میں پڑھتے ہیں، یعنی آیت کا وہ حصہ جو مسیح نے پہلے پڑھا اور پھر، لیکن اس نے یہ غور سے نہیں پڑھا۔ ناصرت کے لاپرواہی عبادت تو خانے دور میں۔ کی بات ہے۔ لوکا 4 باب میں ناصرت کے عبادت خانہ میں اس نے 18ویں باب سے پڑھنے کا آغاز کیا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے وہ مجھے اور غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا تاکہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی پانے کی خوشخبری دوں اور کچلے ہوئوں کو بھی۔ خداوند یہاں رک جاتا اور کہتا ہے کہ خداوند کے سال مقبول کی منادی کرو، آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔ لیکن خداوند نے نبوت کو مکمل طور پر کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ نبوت کا باقی حصہ بعد میں پورا ہونا تھا۔ تو پھر وہ کب پورا ہوگا؟ بائبل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ آئے گا
تو خدا کا انتقام لے گا۔ دوسرے تسلنیکیوں کے پہلے باب میں پتہ چلتا ہے آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ ہم نتیجہ عکس کرتے ہیں کہ بائبل کی کچھ آیات دوسری آیات کی تفسیر کرتی ہیں، اور ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ اس تاریخی واقعے کو پہچانے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا۔ دونوں احراموں کی چوٹیاں ایک دوسرے کو نہیں چھوتی، ایک بڑی وادی دونوں کو جدا کرتی ہے، لیکن لگتا ہے دونوں ایک ہی نقطے پر ہمیں ہیں۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم پرانے عہد نامے کی نبوت کی 17 کتابوں کو سمجھ سکیں، ورنہ جب ہم ان کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ہم جی، کچھ بھی سمجھ نہیں بدقسمتی پائیں سے گے۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ انبیاء کی کتابوں کو پڑھنے سے کتراتے ہیں کہ یہ مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ، لیکن اس قسط کو دیکھنے کے بعد ان کے اندر خواہش پیدا آمین، ہوگی کہ نبوتی کتابوں کو آمین، سمجھیں، اور یہ پروگرام خداوند کے فضل سے ان کے لیے باعث برکت ہوگا کہ آمین، بائبل کی تمام کتابوں کو سمجھیں۔ آمین۔ وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے مہمانوں کے سوال و جواب کے ساتھ۔ بائبل کی کچھ کتابیں ہیں جن کے مصنفین کو ہم جانتے ہیں اور کچھ کے مصنفین نامعلوم ہیں۔ کیا نامعلوم مصنفین کی وجہ سے بائبل کی اہمیت میں کمی آتی ہے؟ اچھا سوال ہے، بھائی آپ اس کا جواب دیں۔ کسی نے موازنہ دیتے ہوئے یہ کہا، جب فوج کے سربراہ کی جانب سے سرحد پر موجود بڑے افسر تک پیغام پہنچایا جاتا ہے تو وہ بڑا افسر اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ آیا کہ یہ پیغام کسی جانے پہچانے افسر کی ذریعے سے آیا ہے یا کسی نامعلوم سپاہی کے ذریعے سے آیا ہے۔ اسے صرف یہ غرض ہوتی ہے کہ یہ پیغام چیف کمانڈر نے بھیجا ہے۔ ہمارا کلام پر بھروسہ اس لیے نہیں کہ یہ داؤد، موسیٰ یا حزقییل نے لکھا، بلکہ اسے خدا نے لکھوایا ہے۔ اس لیے اگر میرے پاس ثبوت ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس نے اس کے لیے یسایہ کو استعمال کیا یا حزقییل کو یا دانییل کو یا کسی اور کو۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، صرف یہ بات یقینی ہو کہ یہ کلام خدا کا ہی ہے۔ مگر میں یہ پیغام اور پختہ ثبوت ہے کہ یہ پیغام چیف کمانڈر کی طرف سے آیا ہے تو مجھے اس پر عمل درآمد کرنا ہے، چاہے یہ شخصی طور پر اس سپاہی کا ہو جو یہ پیغام لایا ہے جسے میں نہیں جانتا۔ خدا کے روح کا اختیار انفرادی طور پر لوگوں کو اس لیے استعمال نہیں کرتا کہ وہ کوئی قابلیت نہیں رکھتے۔ خدا نے پولس کو اس لیے استعمال نہیں کیا کہ وہ اس قابل تھا، بلکہ اختیار اس میں ہے کہ مختلف ذرائعوں سے خدا کا پیغام ہم تک پہنچے، اور خدا کا کلام ہم تک پہنچا ہے، یقیناً ہم تک پہنچا ہے۔ میں اس بات میں فرق نہیں کرتا کہ یہ پولس ہے جس نے لکھا یا کسی اور نے، لیکن اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ خدا ہی کا کلام ہے، وہ خدا کا کلام ہے، اور یہ سچائی شواہد کے ساتھ تصدیق شدہ ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے کیونکہ یہ لوگوں کو تبدیل کرتا ہے۔ میں نے اس کا پیغام موصول کیا ہے کیونکہ اس نے مجھے بدل ڈالا ہے، اور مجھے اس کو پڑھنے سے آسودگی حاصل ہوتی ہے۔ میں اس سوال کے ساتھ اس قسط کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ کچھ لوگ ہیں جو بائبل کا مذاق اڑاتے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ کچھ نے اس کو گھنٹوں پڑھا اور اس پر غور کیا، اور کچھ لوگوں نے اس کو مشکل وقت میں قوت حاصل کرنے کے لیے پڑھا، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کم عمری میں ماؤں سے نصیحت پائی کہ اسکول جانے سے پہلے بائبل پڑھیں۔ بھائی، جو لوگ بائبل پر تنقید کرتے ہیں اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، اور لوگوں نے شک کے بیج بوئے کہ بائبل درست نہیں ہے اور کہا کہ بائبل میں انسانی غلطیاں ہیں، کیا آپ اس کی وضاحت کریں گے بھائی؟ مجھے 2 آیات یاد آ رہی ہیں۔ انہوں نے خدا کے کلام کو رد کیا، یہ کیسی دانائی ہے۔ دوسری آیت جو کلام کی تحقیر کرتا ہے اپنے آپ پر ہلاکت لاتا ہے۔ اس لیے آئیں اس پروگرام کے ذریعے سے جو بہت سے لوگوں تک پہنچتا ہے، تاکہ آپ اپنی ابدی بھلائی اور فلاح کی خاطر بدل جائیں اور اپنے خدا کی طرف واپس آئیں، خدا پر سادہ ایمان اور بھروسے کے ساتھ۔ خدا کے کلام میں یہ ثبوت ہے کہ یہ خالصتاً خدا کا کلام ہے کیونکہ یہ ہماری روحوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ تسلی، راست بازی، نور اور پاکیزگی دیتا ہے۔ جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے۔ در حقیقت اس مقدس کتاب کے لیے ہم خدا کے شکر گزار ہیں جو موجودہ دور کے ملحد خیالات کے خلاف قائم ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ہم سادگی سے یہ قبول کرتے ہیں کہ یہ کتاب در حقیقت خدا کی سانس ہے۔ شکریہ بھائی، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے مہمانوں سے باقی پوچھتے ہیں۔
آپ کو آج کی کون سی بات مفید لگی؟ انسانی کمزوری کے باوجود بائبل کا بے خطا ہونا یقینی ہے کیونکہ خدا لکھنے کے عمل کا خود نگران تھا۔ سب سے بڑا ثبوت کہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے اور یہ روحوں پر اثر انداز ہوتا ہے، دلوں پر تسلی اور حوصلہ افزائی کے اثرات مرتب کرتا ہے جو کہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ بائبل کے مصنفین میں خامیوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ایک عام تحریر میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بائبل کی تصنیف کے عمل میں ہر ایک لفظ الہام سے ہے، اس لیے داؤد نے مسیح کے تعلق سے بہت سی پیشن گوئیاں لکھیں اور اس کی تمام پیشن گوئیاں مسیح میں پوری ہوئیں۔ اس لیے مصنفین خود تو بے خطا نہ تھے، لیکن جو کچھ انہوں نے لکھا وہ بے خطا ہے، اور جو لکھا وہ درست تھا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ کا بھی شکریہ۔ خدا آپ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں خدا کے کلام کی درستگی، بے نفس ہونے اور اس کے مصنفین پر خدا کے روح کا مکمل کنٹرول ہونے کے تعلق سے بات کرنے کے بعد ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ مصنفین کی شخصی خامیوں کے باوجود جو کچھ لکھا گیا وہ 100% روح القدس کی نگرانی میں لکھا گیا۔ میں ان لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ جو خدا کے کلام پر سوال اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، جب آپ کسی دن بائبل کو پڑھ رہے تھے اور اس پر غور بھی کر رہے تھے، اور جب آپ خوف زدہ تھے تو آپ اس میں سے حوصلہ افزائی تلاش کر رہے تھے۔ آپ جو کسی دن اپنی زندگی کے لیے خدا کی مرضی کو تلاش کر رہے تھے اور اس کا کلام پڑھ رہے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ یہ خدا ہی کا کلام ہے، تو کیا اب آپ دوبارہ سے کلام مقدس کے ان حصوں کو پڑھیں گے جن میں پہلے آپ کو شک و شبہ تھا؟ اگرچہ کہ آپ کلام مقدس کے مختلف حصوں پر شک کرتے تھے، تو کیا اب آپ پھر سے لوٹیں گے کہ کلام مقدس سے تسلی پائیں جب آپ کا دل گھبرائے یا اطمینان کی ضرورت ہو، کہ بائبل میں اس قریبی دوست اور ساتھی کو پائیں جب آپ کو تنہائی کا سامنا ہو؟ میں یسوع کے نام میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ شاگردیت اور تابعداری کی روح میں اس کتاب کی طرف دوبارہ لوٹیں، اپنی غلطیوں کا اقرار کریں اور خداوند سے کہیں کہ اے خداوند میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب دیکھوں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے قسط میں ملاقات تک خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خیال رکھیے گا۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔